औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मिअता अल्फ़ा अल्फ़ मर्रा। मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की जो वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ये कुछ दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की थी, रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, कुछ दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऐसे मामलात अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर देखने में आते हैं। वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि अक्सर लोग शराब पीकर गुल गपाड़ा करते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या रेमेडी है, क्या कानून हमें क्या बताता है, और वो कानून की कौन सी दफ़ा या कानून की कौन सी शिक है जिसके तहत ऐसे शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है या करवाई जा सकती है, और इस पर क्या सज़ा या क्या जुर्माना है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम कानून के हवाले से इसका आगाज़ करते हैं। कानून की जो दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड में जिसका ज़िक्र है वो 510 है। उसमें ये लिखा है कि किसी मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन, किसी शराबी शख्स की आम खलाइक में बदअतवारी। जो कोई शख्स नशे की हालत में जायामा या किसी ऐसी जगह जा निकले जहाँ इसका दाखिल होना मुदाखलत बेजा है, यानी ये वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ चला गया तो इसने मुदाखलत बेजा की, और वहाँ वो ऐसे तरीक़ पर अमल करे कि इससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। वहाँ पर जाकर वो ये ऐसी गैर मुनासिब हरकत कर रहा है कि दीगर लोगों को नागवार गुजरे, तो इसकी कैद महज इसको सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 24 घंटे तक है, या जुर्माने की सज़ा है जिसकी मिकदार, अब ये भी पढ़ते हुए मुझे अजीब से ही महसूस हो रहा है, जिसकी मिकदार 30 रुपये तक हो सकती है, या ये दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। अब ये जो किए जाने वाला जुर्म है, इसके मुतालिक शराब को इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा करार दिया गया। एक बड़ा नापसंदीदा फेल है। ये जुर्म तो है ही, दीन में इसे उम्मुल खवाइस यानी तमाम जराइम की माँ करार दिया गया है। शराब पीना एक अमल है, एक ऐसा फेल है कि जिसके पीने के बाद इंसान अपने होश व हवास में नहीं रहता है। अपने होश व हवास गुम कर बैठता है। इसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती है। जिस शख्स को शराब के नशे की आदत पड़ जाती है या शराब के नशे की लत पड़ जाती है, वो शख्स सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जो मेहनत की कमाई है वो उसे शराब नोशी में ही गर्क कर देता है। शराब नोशी इस्लाम में बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें शराब नोशी की ममानियत की गई है, लेकिन हमारे माशरे में शराब पीना एक आम सा फेल समझा जाता है। इसका मैंने बात का आगाज़ लिया कि इसको उम्मुल खबाइस के नाम दिया जाता है, और हमारे दीन इस्लाम में इसको वाज़ह तौर पर इस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ें कि इसकी सज़ा क्या है, एक शख्स जिसने शराब पी, पहली बात ये कि इसके बाद शराब आई कहाँ से, इसने ली कहाँ से, चलें ले ली, फिर नशे में धुत भी हो गया। माशरे में देखने में ये आया है कि एक शख्स जो कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन अगर उसको
شراب نوشی کی لت لگ جائے تو وہ اپنی محنت مزدوری سے تمام کمائی ہوئی رقم شام کو شراب نوشی میں غرق کر دیتا ہے۔ یہ شراب نوشی جس کو ام الخبائث کا نام دیا گیا، بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی سزا کیا ہے کہ ایسا شخص جو کہ شراب پی کر غل گپڑا کرتا ہے، عام پبلک میں آ جاتا ہے، ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اس کی سزا صرف و صرف 24 گھنٹے کی قید ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ جرمانہ کتنا ہوگا؟ 30 روپے، صرف اور صرف 30 روپے کا اس کو جرمانہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ قوانین ہیں جو لوگوں نے، جو اشرافیہ نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے اپنے لیے سیٹ کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ شاید قانون بنانے والوں کو علم ہے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سخت قانون بنا دیا گیا تو اس کے زمرے میں کون کون سے لوگ آ جائیں گے اور پھر کس کس قسم کی کمپلیکیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ اینی ہاؤ، جو قانون ہے ہمیں اسے ہی فالو کرنا ہے، ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں غیر مسلم بھی آباد ہیں، اور غیر مسلم چونکہ شراب نوشی کر سکتے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ ان کو اجازت ہوتی ہے، ان کے کچھ تہوار ہیں، مذہبی رسومات جس دن ہوتی ہیں اس دن شراب نوشی بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں، ان کا مذہب انہیں اجازت دیتا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام کسی بھی دیگر مذہب والے پر کوئی جبراً پابندی عائد نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جو نان مسلم ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو پرمٹ جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے قبضے میں نوش کے لیے شراب رکھ سکتے ہیں، فروش کے لیے نہیں۔ ایسی صورتحال میں دفعہ 4 جو کہ نارکوٹکس منشیات، امتناعی منشیات کی جو دفعہ 4 ہے، اس میں کوئی نشہ آور اشیاء کو اپنی ملکیت یا قبضہ میں اگر رکھے گا تو اس کو 2 سال کی سزا دی جائے گی، علاوہ ازیں اس کو قید کی بھی سزا دی جائے گی، اور کوڑوں کی سزا جو 30 کوڑوں سے تجاوز نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایسا شخص مسلم ہو اور پاکستانی ہو، تب اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ امتناعی منشیات نفاذ حد 1979، اس کی جو دفعہ 5 ہے، اس میں دفعہ 3 یا 4 کا اطلاق بعد افعال پر نہیں ہوگا۔ دفعہ یا 3 یا 4 میں درج کسی امر کا اطلاق کسی ایسے فعل پر نہیں ہوگا جو اس فرمان کے احکام یا ان کے تحت جاری کردہ کسی قاعدہ کی شرائط، سرکاری اعلان، حکم یا لائسنس کے تحت یا مطابق کیا گیا ہو، جس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب اس کی امتناعی منشیات کی دفعہ 6 کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو کوئی دانستہ طور پر اور بغیر اکراہ یا اضطرار کے کسی نشہ آور شے کو کسی طریقے سے، خواہ کیسا ہو، استعمال کرے گا، خواہ ایسا استعمال نشہ پیدا کرے یا نہ کرے، وہ شراب نوشی کا مجرم قرار پائے گا۔ بات کو تھوڑا بریف کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، دفعہ 7 کی طرف بڑھتا ہوں۔ شراب نوشی 2 kinds of drinking، اس کے جو ہے 2 اقسام ہیں۔ شراب نوشی یا تو شراب نوشی مستوجب حد ہوگی یا شراب نوشی مستوجب تعزیر ہوگی۔ ڈرنکنگ لائبل ٹو حد، شراب نوشی مستوجب حد۔
کوئی شخص جو بالغ مسلمان ہو نشہ شراب منہ سے پیے گا وہ شراب نوشی مستوجب حد کا مجرم قرار پائے گا اور اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی جن کی تعداد 80 کوڑے ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ اس قانون کی تعمیل اس وقت تک نہ کی جائے گی جب تک اس کی توثیق اس عدالت سے نہیں ہو جاتی جس میں سزا کے حکم کے خلاف اپیل رجوع ہو سکتی ہو۔ جب تک سزا کی توثیق اور تعمیل نہیں ہو جاتی اس وقت تک سزا یاب سے مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 ایکٹ 5 مجریہ 1898 کے احکام بابت منظوری ضمانت یا معطلی سزا کے تابع اس طرح سلوک کیا جائے گا گویا اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو۔ اب دفعہ 9 میں کیا ذکر ہے؟ پروف آف ڈرنکنگ لائبل ٹو حد، مستوجب حد شراب نوشی کا ثبوت۔ اب یہ ثبوت کیسے ثابت ہوگا؟ اس کی 2 کیٹیگری بیان کی گئی ہیں جی۔ پہلی کیٹیگری میں ہے ملزم کسی مجاز عدالت کے روبرو شراب نوشی مستوجب حد کے ارکان کا اعتراف کر لیتا ہے کہ اس نے ڈرنکنگ کی ہے، وہ ملزم کورٹ میں پیش ہو کر یہ بیان دے رہا ہے۔ دوسرا، کم از کم 2 بالغ مسلمان مرد گواہان جن کے متعلق عدالت کو ان کے تزکیہ شہود کی بنا پر پورا اطمینان ہو کہ وہ صادق القول ہیں، کبائر سے اجتناب کرنے والے ہیں، ملزم کی شراب نوشی مستوجب حد کے جرم کے مرتکب ہونے کی گواہی دیں گے۔ اب یہ ایسی شرط ہے جس کا مکمل ہونا شاید ناممکن ہے کہ 2 بالغ مسلمان مرد ہوں اور وہ صادق القول ہوں، کبائر سے اجتناب کرنے والے ہوں۔ ایسے اشخاص کو ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے، اور ایسے 2 گواہوں کے متعلق عدالت کو مطمئن کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ دفعہ اعظم میں تزکیہ شہود سے مراد وہ طریقہ تحقیق ہے جو عدالت نے کسی گواہ کے قابل اعتبار ہونے کی نسبت اپنی تسلی کرنے کے لیے اختیار کیا ہو۔ آگے جی دفعہ 10 کا ذکر آ رہا ہے جو کہ امتناع منشیات کا دفعہ 10 ہے۔ کیسز ان وچ حد شیل ناٹ بی انفورسڈ، وہ صورتیں جن میں حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ 80 کوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا جب شراب نوشی صرف سزا یاب مجرم کے اقرار سے ثابت ہو، مجرم نے خود کہا ہو میں نے شراب پی ہے، لیکن حد پر عمل درآمد سے پیشتر وہ اس جرم سے جس کا اس نے کہا میں نے شراب پی ہے وہ اس جرم سے مکر جائے، پھر جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو حد نہیں لگے گی۔ جب شہادتوں سے شراب نوشی ثابت ہو لیکن حد پر عمل درآمد سے قبل ثابت ہو گیا لیکن ابھی عمل درآمد سزا پر نہیں ہوا، 80 کوڑے لگنا شروع نہیں ہوئے، اس سے قبل کوئی گواہ شہادت سے منصرف ہو جائے۔ اب وہ جو 2 گواہ جو بڑے نیک اور صالح جو گواہ تھے ان میں سے ایک اپنی بات سے پھر گیا کہ بھئی میں نے نہیں دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے، تو اس طرح گواہوں کی تعداد 2 سے کم ہو جائے گی اور حد جاری نہیں ہوگی، یعنی 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سب سیکشن 2 میں متذکرہ صورت میں عدالت مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے مطابق مقدمہ کی دوبارہ سماعت کا حکم دے سکتی ہے۔ اب اگر ایک گواہ پھر گیا، منحرف ہو گیا، تو اب دوبارہ سے مقدمے کی سماعت ہوگی، حد نہیں لگے گی۔ شراب نوشی مستوجب تعزیر، اب وہ تھی حد کی بات، اب تعزیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی صورت میں ایسی شراب نوشی کا مجرم ہو جو دفعہ 8 کے تحت مستوجب حد نہ ہو یا جس کے لیے دفعہ 9 میں درج شدہ صورتوں میں سے کسی میں ثبوت مہیا نہ ہو اور عدالت کی تسلی ہو گئی ہو کہ مثل میں موجود شہادت سے جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں۔ غیر مسلم پاکستانی شہری ہونے کی صورت میں شراب نوشی کا مرتکب ہوا ہو، ایک وہ غیر مسلم ہے لیکن پاکستانی شہری ہے، مسلمان نہیں ہے، ماسوائے ان رسوم کے حصہ کے طور پر جو اس کے مذہب سے مقرر ہوئی ہوں، جس کا ذکر میں نے ابھی شروع میں ہی کیا تھا۔ اس کی نیکسٹ کیٹیگری ہے کہ ایسا غیر مسلم ہو جو پاکستان کا شہری نہ ہو، کسی جائے عام پر شراب نوشی کا مرتکب ہوا ہو، ان پر حد نہیں لگ سکتی، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مستوجب تعزیر ہوگا اور اسے کسی ایک طرح کی ایسی مدت کی سزائے قید دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے یا
کوڑوں کی سزا جو 30 کوڑوں سے تجاوز نہ کرے، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو جناب باقی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے شراب نوشی کے حوالے سے، کہ ایک کیسی یہ ہمارے ملک کا نظام اور قانون ہے کہ شراب نوشی جس کو ہمارے دین میں بھی اتنی سختی سے منع کیا گیا، جس کو ام الخبائث کا نام دیا گیا، اور ایسے اسلاف کے واقعات بڑے پڑے ہیں۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ ایک صحابی کے بیٹے نے جب شراب نوشی کی تو ان کو سزا دی گئی، اس میں رعایت نہیں کی گئی۔ اولیاء کرام کے بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن ہمارے یہ جو قانون ہے اس کے مطابق شراب نوشی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ 72 گھنٹے کے لیے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس کو جرمانہ کریں گے۔ کتنا جرمانہ؟ 10 جمع 10 جمع 10، یعنی صرف 30 روپے اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھا جی ہر ایسے شخص کے لیے جو شراب پیتا ہے، پبلک پلیس پر جاتا ہے، غل گپاڑا کرتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو کارروائی کی جاتی ہے وہ جس سیکشن کے تحت 510 ہے اس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل اور بیان کرتا چلوں کہ یہ ایسے معاملے میں بلا وارنٹ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس پہلے وارنٹ نکالے گی، پھر ایسے شخص کو گرفتار کرے گی۔ وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے اور یہ قابل راضی نامہ نہیں ہے، لیکن عدالت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ملزم کو ریلیز کر سکتی ہے۔ قید محض 24 گھنٹے کی ہے، 30 روپے جرمانہ ہے، یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو سن سکتا ہے۔ آرڈیننس 2002 میں جو اس میں لیٹسٹ امینڈمنٹ کی گئی تھی بذریعہ آرڈیننس 2002 کے تحت وہ کی گئی تھی۔ کیا امینڈمنٹ کی گئی؟ جس میں 72 گھنٹے کی سزا اور 30 روپے جرمانہ ہے۔ آج کے لیے محترم دوستو اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔